सरनैन आज बड़ी फुर्सत से उस झूले पर बैठी झूला झूल रही थी, जिसके बारे में न जाने कैसी कैसी अफवाहें मशहूर थीं। कोई कहता था कि इस झूले पर जो भी झूला झूले उस पर जिन्नाशिक हो जाते हैं, और अगर झूला झूलने वाली खूबसूरत लड़की हो तो वो जिन इंसानी शक्ल में उसके सामने आ जाता है। वो ऐसी बातों और अफवाहों पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि उसे गांव की उन फारिग दिमाग औरतों पर हंसी आती थी जिन्हें इस तरह की अफवाहें फैलाने के अलावा कोई काम नहीं आता था। अम्मा भी इस तरह की अफवाहों को सीरियस लेती थी और जरनीन को कभी उस झूले के करीब भी भटकने न देती थी जो खाकान शाह के बाग में लगा हुआ था। वो आज अम्मा से आंख बचाकर बड़ी फुर्सत से झूला झूल रही थी। अम्मा की बातें उसके कान में गूंज रही थीं और वो लबों पर शरीर मुस्कान से जाए न जाने कहाँ खोई थी। अम्मा कहती थीं कि एक ही बेटी है मेरी, अगर तुझ पर कोई आसीब और भूत प्रेत चढ़ गया तो मैं क्या करूँगी। उसने कहा, अम्मा मुझ पे कोई लड़का आशिक होता नहीं, जिन क्या खाक आशिक होगा। उसकी इस शरारत पर अम्मा जूता उतारकर उसके पीछे भागने लगती थी। उसे बड़ा मजा आता था अपनी अम्मा को तंग करने में। आज वो उनसे आंख बचाकर निकली थी, क्योंकि जो भी था उसे यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता था। पीपल का वो घना दरख्त बहुत पुराना था और खाकान शाह ने तो शायद अपने पोते पोतियों के लिए उस पर झूला लगवा दिया था, मगर उसके बारे में ऐसी अफवाहें फैल गईं कि कोई माई का लाल उसके करीब नहीं भटकता था। खैर, जो भी था, जरनैन की तो बड़ी मौज थी, क्योंकि उसके अलावा कोई माई का लाल उस पर नहीं झूलता था, ना ही किसी में इतना जिगरा था। आज भी वह मगन सी झूला झूल रही थी और रहीम शाह के गाने की धुन बजा रही थी। माँ मुझको झूलाओ ना झूला रे, मगर इसका अगला फिक्रा उसके जहन में ही अटक कर रह गया था। इसलिए एक ही जुमले को गुनगुना रही थी कि पीछे से आवाज आई, जरा हौले हिलाओ ना झूला रे। जैसे ही वो फिक्रा मुकम्मल हुआ जो उसके हलक से बाहर नहीं आ रहा था और उसकी ये मुश्किल पीपल के दरख्त के पीछे खड़े किसी ने हल कर दी थी, मगर ये मुश्किल हल नहीं हुई थी बल्कि बढ़ गई थी, क्योंकि एकदम से वो सांस रोके और झूला रोक के सकते में आ गई। भूत प्रेत और चुड़ैलों के किस्से एकदम से जहन में जाग उठे थे, जिन पर वो खिलखिलाकर हंसा करती थी और गांव वालों की जहालत को कोसती थी। मगर अब इन किस्सों की हकीकत जानकर तो जैसे उसकी सिट्टी गुम हो गई थी। उसने महसूस किया कि पीपल के पीछे से आवाज लगाने वाला अब बिल्कुल जरनैन के पीछे खड़ा था। उसने अपने लंबे हाथों से झूले की दोनों रस्सियों को थामा और पीछे को ले जाकर छोड़ दिया तो झूला फिर से चलने लगा। और उसे लगा शायद जमीन और आसमान भी उसकी आंखों में घूमने लगे हैं। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि पीछे नजर करके देखती कि न जाने किस खौफनाक बला से उसका पाला पड़ा है, और वो उसके ताक़ुब में खड़ी थी। जब झूला रुका तो वो कदम कदम चलता उसके बिल्कुल सामने आया था। उस जिनजाद ने पाँव में स्याह रंग के चमकते जूते पहन रखे थे। अगर वो उनमें से झांक लेती तो अपनी शक्ल पर हवाइयाँ उड़ती साफ दिखाई देती। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी नज़रों का रुख उसके जूतों से ऊपर उठाना चाहा। उसने स्याह पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी और उसका स्याह रंग का कोट कंधों पर गिरा था, जिसे एक हाथ से पकड़ रखा था और उसका दूसरा हाथ अपने काले चश्मे पर गया। जब उसने उसे उतारा तो उसकी नीली आंखों में जैसे समंदर ठाठे मार रहा था। जुनैन ने कहानियों में पढ़ रखा था कि जिन जादों की आंखें नीली होती हैं, मतलब उसके पहले शक की तस्दीक हो चुकी थी। और अब जब वो उसकी आंखों से नीचे नजरें उसके होंठों तक ले गई ताकि उसके लंबे दांत देखकर अपने शक पर तस्दीक की मोहर लगा सके, तो उसने एकदम से अपने होंठ फैलाए और अंदर से दांत बरामद किए जो सफ़ेद चमकदार थे। वो बड़े गौर से देख रही थी, मगर दांत तो बिल्कुल छोटे छोटे मोतियों जैसे थे। उसे ज़रा सी मायूसी हुई। उसने उसके सर पर नज़र दौड़ाई। वहाँ सींग तो ज़रूर ही उगे हुए होंगे, मगर ये क्या? उसके स्याह बाल जल लगाकर पीछे को चिपकाए गए थे और सींग नदारद थे। वो जैसे उसके अंदर तक झांक रही थी। एकदम से कहकहा लगाया और उसका अर्तिकास टूटा। कहने लगा, मैं कोई जिन में नहीं हूँ मोहतरमा, बल्कि एक नाचीज सा बंदा बशर हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो देखो, मुझे हाथ लगाकर महसूस कर लो। मैं आग का नहीं बल्कि मिट्टी का बना हूँ। जैसे ही वो उसके करीब आया, वो एकदम से झूले पर से उतरी और उसका पैर रिपट गया। धड़ाम से नीचे उसके बूटों के ऐन सामने गिर गई।
उसने एकदम से पैर उसके सामने से खिसकाया और पीछे ले गया, जैसे अचानक हादसे की तवक्को न कर रहा हो। वो जो शर्मसार सी उसके कदमों के पास मुंह नीचे जमीन में धंसाए पड़ी थी कि एक औरत मर्द के सामने गिर जाए तो कसम से बड़ी शर्मिंदगी होती है। दिल चाहता है कि जमीन फटे और इसी में इसकी कब्र बन जाए, शर्मिंदगी से तो बच जाए। मगर अब क्या हो सकता था? वो इतने हैंडसम मर्द के सामने मुंह के बल गिरी पड़ी खुद को कोस रही थी। अचानक उसने अपना लंबा सफ़ेद हाथ उसके आगे किया। उसे जैसे अफसोस हुआ था, मगर उसका अफसोस उसके सदमे से बढ़कर न था। वो उसका सहारा लिए बगैर ही अपने कदमों पर खड़ी हो चुकी थी और उसे घूरने लगी। अपना गुस्सा दिखाने लगी ताकि शर्मिंदगी के आसार गुस्से में दब जाएं, मगर वो उसके गुस्सा करने पर एकदम हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगा, जैसे उसके पेट में किसी ने गुदगुदी कर दी हो। ओफ खुदाया, तू ये अब एक नाजुक लड़की का मजाक उड़ाएगा, बदतमीज कहीं का। मगर वो जी भरकर हंसने के बाद उसके करीब आया। उसने अपनी जेब से अपना आईफोन निकाला, इसका फ्रंट कैमरा ओपन करके जरनैन के सामने किया तो उसका मुंह पूरा खुल गया था, क्योंकि ज़मीन की खाक ने उसके चेहरे को खाक आलूद कर दिया था और रात की बरसती बारिश की वजह से बनने वाला कीचड़ उसके मुंह पर दाग धब्बे छोड़ गया था। इसलिए वो आईफोन के कैमरे में भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। मगर इस बदतमीज ने उसे आईना दिखाने पर ही इक्तफा ना किया था, बल्कि एक क्लिक किया और उसका खौफनाक चेहरा हमेशा के लिए स्क्रीन में कैद हो गया, एक सेल्फी की सूरत में। इससे पहले कि वो मोबाइल उसके हाथ से छीन लेती, उसने कमाल फुर्ती से अपना मोबाइल वापस जेब में अरसा और उसे मुस्कुराकर देखा। फिर जेब से एक रुमाल निकाला और उसे पकड़ा दिया। उसका दिल किया कि इसी रुमाल को उसके गले में फंदे की शक्ल डालकर इस झूले के साथ बांध दे ताकि वो लटकता रहे। मगर वो एकदम से इंतहाई मुहज़्ज़बाना अंदाज में बोला कि बंदा बशर को शहरियार कहते हैं, प्यार से सब शेरी भी बोल देते हैं, तुम जो चाहे बोल सकती हो, तुम्हें इजाज़त है। आज की पहली मुलाकात मुझे याद रहेगी। फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन यहीं ठहरा हूँ। दूसरी मुलाकात में अपना तारुफ खुल कर करवाऊंगा, क्योंकि अभी तो तुम जलाल में हो। ये कहकर वो हंसा और एकदम से लंबे लंबे डग भरता चलता बना। वो जो अभी तक मुंह खोले उस शदीद किस्म की बेइज्जती का बदला लेने का सोच रही थी, वो उससे पहले ही वहां से गायब हो चुका था, बिल्कुल गधे के सर से सींग की तरह। और वो धड़ाम से वहां नीचे बैठ गई। उसका सदमा इतना शदीद था कि कम हो नहीं रहा था। आखिर वो कौन था शेरी बाबू? कहाँ से आया था? इस गांव का तो ना लगता था। और क्या नाम बताया था उसने अपना? बागड़ बिल्ला कहीं का। वो घर के रास्ते आते आते इसे न जाने कैसे कैसे नाम और अलकाबात दे चुकी थी, मगर फिर भी उसका गुस्सा कम न हुआ था। और जब वो घर की दहलीज पर कदम रख चुकी तो सामने से अम्मा नमूदार हुई। अम्मा मुंह पर हाथ रखकर कहने लगी, अरे जरनैन, ये तेरे चेहरे पर क्या हुआ है? कहाँ मुंह काला करके आई है? इसने अम्मा को कहा, अम्मा क्या हो गया है? ऐसे गलत अल्फाज कौन बोलता है अपनी बेटी से? तो वो उसे पकड़कर आईने के सामने ले गई और कहने लगी कि ये बेक अपनी शक्ल सारा कीचड़ और मिट्टी मलकर आई है, बिल्कुल फकीरनी जैसी लग रही है। वो तो अम्मा की बात पर जैसे मजीद तप गई और कहा कि क्या हो गया है अम्मा, जरा सी मिट्टी क्या लग गई? आपने तो मुझे कर्मों से ही मिला दिया। जाओ, मैं नहीं बात करती आपसे। वो रूठ कर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह मोटे मोटे आंसू थे। वो आंसू एक वजीह मर्द के सामने फकीरनी जैसी शक्ल बनाने से बह रहे थे। ना जाने वो मर जाना कौन था। एक बार मेरे सामने आए तो उसकी शक्ल बख्तू मसली जैसी बना दूंगी। बख्तू मसली करमू भरी का शोहर था। अगर वो एक बार बख्तू को देख लेता तो शायद उसकी वजाहत और पुरवकार शख्सियत पे जोर से तमांचा पड़ता। मगर मैं तो बदला जरूर लूंगी, वो एक अज़्म से अपने काले मुंह पर छींटे मारकर ठान चुकी थी। जब वो दोपहर के वक्त नींद से बेदार होकर कमरे से बाहर आई तो हर तरफ से खुशबुएं फैली हुई थीं। उसने किचन में झांक कर देखा तो अम्मा बेचारी अकेली जान हलकान किए हुए थी और इतने सारे खाने भला किसके लिए बना रही थी, क्योंकि वो घर में 2 माँ बेटी ही तो थे। उससे तशवीश की आलम में अम्मा को देखा जो माथे पर आया पसीना पूंछ रही थी और देगची में चमचे हिलाए जा रही थी। उसने कहा, अम्मा, गर्मी में किसके लिए इतने पकवान तैयार हो रहे हैं? क्या आज हमारे घर में जन्नत की दावत है? क्योंकि ये खाने तो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है।
اماں اس کی جانب غصے سے دیکھ کر بولی کہ زبان بڑی چلتی ہے تیری، تھوڑا سا ہاتھ بھی چلا لیتی تو ماں کو اکیلے ہلکان نہ ہونا پڑتا نا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے کون سا بتایا تھا؟ پہلے بتائیں کہ اتنی تیاری کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اماں بولی کہ آج ہمارے گھر میں بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، پہلے تو جا کر اپنی بگڑی ہوئی شکل سنوار کے آ اور اچھے سے کپڑے پہن کر آ، کیونکہ وہ شہر سے آئے ہیں۔ اپنا حلیہ ان کے مطابق بنا کر آ، اور جو تیرا سفید رنگ کا کرتا میں نے سلائی کیا تھا نا، وہی پہن لے۔ وہ ایک دم اماں کی کایا پلٹنے پر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کرتا تو اماں نے اس کا عید کے لیے سلائی کیا تھا، اور جب بھی وہ اس کے قریب بھٹکنے کی کوشش کرتی تو اسے کھینچ کر پیچھے دھکیل دیتی اور کہتی کہ یہ عید پر ہی پہنے گی، ابھی پہن لیا تو پھر تو فرمائش کرے گی کہ اب عید پر نیا سوٹ لے کے دے، اور وہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ اتنی مہربانی کی آخر وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا، اماں کے شہر کے مہمان ہیں، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو شہر میں نہیں رہتے۔ اماں کہنے لگیں، ارے وہ جو تیری پھپھو صفیہ ہے نا، جو امریکہ میں رہتی ہیں، تو بچپن میں ملی تھی ان سے، وہ بڑا پیار کرتی تھی تجھ سے، تجھے اپنی گود میں اٹھا کر کھلاتی تھی۔ پھر اس کی شادی امریکہ میں ہو گئی اور وہ بڑے عرصے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ لوٹی ہے۔ اسلام آباد میں وہ سیٹل ہو چکے ہیں اور گاؤں میں بھی آج آ رہے ہیں، بلکہ آ چکے ہوں گے۔ تیری پھپھو کی آج کال آئی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ ہم اپنے آبائی قبرستان سے ہو کر اور نیاز وغیرہ دلوا کر پھر آپ کے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا، اچھا، تو وہ پھپھو جو آپ کے مطابق مجھ سے بڑا ہی پیار کرتی تھیں، اور میں نے تو آج تک ان کی شکل تک نہیں دیکھ رکھی۔ وہ لوگ امریکہ سے کیوں آئے بھلا؟ اتنا اچھا ملک چھوڑ کر کون پاکستان آتا ہے؟ اماں نے جیسے افسوس سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ نہ جانے تجھ میں کب عقل آئے گی، ارے یہ ان کا اپنا ملک ہے، پردیس میں بھی وہ اپنے شوہر کی مجبوری کے پیچھے رہ رہی تھی، ورنہ وہ تو کب سے پاکستان آنا چاہ رہی تھی۔ مگر اب کریم بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا بزنس پاکستان میں پھیلائیں گے۔ بھائی بڑے امیر لوگ ہیں، وہ ہمارے غریب گھرانے کو آج زینت بخشنے آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی کسر نہ چھوڑوں اور ان کے لیے اچھے اچھے پکوان تیار کروں۔ اگر تو بھی ساتھ مدد کر دیتی تو 2-4 ڈشیں اور بن جاتی، پر تو صدا کی پھوڑ ہے، اس لیے مجھے ہی ہلکان ہونا پڑا۔ اس نے اپنی اماں کو افسوس سے دیکھا اور کہا کہ اتنی بھی پھوڑ نہیں ہوں میں، بس روٹی بنانی نہیں آتی مجھے، باقی تو سب کچھ منٹوں میں بنا لیتی ہوں۔ چلے ہٹے یہاں سے، میں سب کچھ بناتی ہوں۔ اماں نے کہا، چل چل اب تو تیار ہو، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ اماں ایک دم سے عجلت میں اسے کچن سے دھکے مار کر نکالنے لگی اور وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اس کرتے کو پہننے کا بڑا شوق تھا جو اماں نے بڑے پیار اور لگن سے اس کے لیے بنایا تھا۔ سفید کرتے پر سرخ رنگ کے بوٹے بنائے گئے تھے، اماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، اور اسے ہاتھ کی کڑھائی والے سوٹ بہت پسند تھے۔ اسے پھپھو سے ملنے سے زیادہ اس کرتے کو پہننے کی لگن تھی، کیونکہ پھپھو کو تو اس نے آج تک دیکھا نہ تھا۔ بچپن کی بات اب کہاں یاد رہتی ہے، اسے بس تھوڑی تھوڑی شبیہ تھی ذہن میں کہ ان کا ایک شرارتی بچہ بھی تھا جو اکثر ہی اس کی گڑیوں کے حلیے بگاڑ دیتا تھا، اور اس کے ساتھ بڑی پرخاش ہوتی تھی۔ پھر خدا خدا کر کے اس کے سر سے وہ بلا ٹل گئی تھی۔ مگر اس کے ہوش تو تب اڑے تھے جب وہی بلا ایک توانا مرد کی صورت میں اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، اور اسے ان سارے قصوں پر یقین آنے لگا تھا جو کہتے تھے کہ اس جھولے پر واقعی جن پریٹ ہوتے ہیں جو خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی اب وہ بلا پڑ گئی تھی، اور یہ آصب ایسا چمٹا تھا کہ شاید اب کسی پیر فقیر کی جھاڑ سے بھی اس کے اندر سے نکلنے والا نہ تھا۔ وہ کرتا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک دم اپنے ہی حسن سے شرمانے لگی، مگر پھر ذہن میں اپنا وہ دوپہر والا خاک آلود چہرہ یاد آ گیا، اور ساتھ ہی وہ لمبا تڑنگا سا مرد جس نے اپنے آئی فون میں اس کی سیلفی لے لی تھی۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر ایک ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مجھے اب دیکھ لیتا تو اس کی وجاہت اور وقار میرے سامنے پھیکا پڑ جاتے۔ مگر وہ تھا کون؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے جواب نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ایک دم سے اماں کی آواز بھی سنائی دینے لگی کہ زرنین، ذرا باہر دروازے پر دیکھ کون آیا ہے، میں ذرا مصروف ہوں۔
وہ ایک دم سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے لمبے بال کمر سے نیچے گر رہے تھے، ابھی اس نے ان کو پونی سے باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دروازے پر کوئی عجلت میں کھڑا تھا، اس لیے زور زور سے طبلے کی طرح پیٹے جا رہا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے چلائی اور کہا کہ کوئی تمیز اور تہذیب نام کی چیز ہے یا نہیں؟ اخلاقیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دروازہ تیسری دستک پر بھی نہ کھلے تو انسانوں کی طرح واپس پلٹ جانا چاہیے۔ بڑبڑاہٹ شاید دروازے کے پیچھے کھڑے اس نفوس نے سن لی تھی، اس لیے پھٹ سے جواب آیا، کیا واپس امریکہ چلا جاؤں؟ اور ایک دم سے اس کے کانوں میں اماں کے الارم بجنے لگے کہ امریکہ والے مہمان ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ماتھے پر چپت رسید کی، خفت حد سے زیادہ تھی۔ اس نے شرمندہ سا دروازہ کھولا اور دروازے کی جھری میں سے باہر منہ نکالا تو وہی جن زادہ اپنی نیلی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جیسے اس کے ساتھ دو ہاتھ کرنے آیا ہو۔ اور وہ تو اس کی شکل دیکھ کر ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ میرے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا؟ یا خدا، اس نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ کیا یہ واقعی جنزات تو نہیں ہے؟ مگر ذہن میں اس کے امریکہ والے جملے نے اسے ایک نئی تشویش میں ڈال دیا۔ تو کیا یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، شہریار؟ اس کا نام اس نے سنا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کے اندر بھڑکتی آگ شعلوں میں بدل گئی تھی۔ اس کے بچپن کا دشمن اس کے سامنے کھڑا تھا، اور جس نے پہلی ملاقات میں ہی اس سے ایک نئی دشمنی کی شروعات کر ڈالی تھی۔ وہ تیوری چڑھا کر کمر پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی کتابوں میں کیا یہ نہیں لکھا کہ مہمانوں کو اتنی گرمی میں باہر کھڑا نہیں کرتے، بلکہ فوراً سے اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہیں؟ وہ جو اس کے راستے میں کسی دیوار کی طرح کھڑی تھی، ویسی کی ویسی کھڑی رہی۔ سوچا پہلے اپنا حساب تو ذرا چکتا کر لوں اس سے، مگر اس کی سوچ اس لمبے تڑنگے مرد کے پیچھے سے نمودار ہونے والی ایک سوبر سی عورت کی جسم سے اٹھنے والی مہک میں ہی دم توڑ گئی، جو کہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اسے گلے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ اسے ایک پرانی سی انسیت محسوس ہوئی کہ یہ لمس بہت زیادہ پہچانا تھا۔ وہ بھی ایک دم سے ان کے سینے سے لگ گئی اور ایسے ملی جیسے برسوں سے بچھڑے ہوئے دوست یار ملتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم سے خوشی کے آنسو بھر گئے۔ کہنے لگی کہ زرنین بیٹا، تم کتنی بڑی اور کتنی پیاری ہو گئی ہو ماشاءاللہ۔ اور وہ ان کی تعریف پر ایک دم سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں ابھی دروازے میں کھڑی ایک دوسرے کی بلائیں لے رہی تھی کہ پیچھے سے وہ ناگواری سے انہیں گھورنے لگا۔ کہنے لگا کہ سچ کہتے ہیں کہ دو عورتیں جب آپس میں مل جائیں تو کہیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتی کہ پیچھے کوئی گرمی میں کھڑا سڑ رہا ہے۔ اس نازک اندام موم کے گڈے کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی تھی۔ پھپھو جان مسکرا کر ایک دم پیچھے پلٹیں اور کہا، آؤ شہریار، زرنین سے ملو، دیکھو تو کتنی بڑی اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس نے بھی راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر داخل ہونے لگی۔ پیچھے سے اپنی ماں کو کہنے لگا، ان سے تو میں مل چکا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے، کیونکہ میں ان کا اصلی چہرہ دیکھ چکا ہوں اور اسے اپنے پاس محفوظ بھی کر چکا ہوں۔ اس نے محظوظ سے انداز میں پھپھو کو کہا۔ پھپھو کے تو سر پر سے گزر گیا، مگر یہ جملہ اس کے سر پہ لگا اور تلوں میں بچھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اخلاقیات کے سارے سبق بھول کر اسے کھری کھری سنا دوں، مگر پھپھو کا خیال آتے ہی اس نے سوچ کو دفع دور کیا اور اسے کمال مہارت سے نظر انداز کر کے پھپھو کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر اماں اور پھپھو کے درمیان ایک ایموشنل سا سین کریٹ ہو گیا اور پھر اماں شہریار کے روبرو آ کر اس کی بلائیں لینے لگی۔ وہ بڑے حق سے اپنی تعریف اور ساری محبت سمیٹ رہا تھا اور وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر ان کی پہلی ملاقات تھوڑی سی اچھی ہوتی تو شاید اسے بھی اس کے آنے کی خوشی محسوس ہوتی، مگر اس کے اندر تو انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ دل ابھی کے ابھی اس سے بدلہ لینے کو مچل رہا تھا، کیونکہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتی تھی اور اپنی توہین کرنے والے کا تو وہ منہ نوچ لیتی تھی۔ اماں نے کہا، کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارے کچھ چائے پانی لاؤ ان کے لیے۔ اس نے کہا، جی اماں، آپ لوگ بیٹھے، میں بہت اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اماں نے کہا، ارے پگلی، چائے تو کھانے کے بعد دیں گے، پہلے کوئی شربت وغیرہ بنا کر لاؤ۔ اس نے کہا، لاتی ہوں۔ اماں بھی نا دوسروں کے سامنے بے عزتی کرنے سے باز نہیں آتی، اور اس باگڑ بلے کے سامنے تو کم از کم باز رہتی نا۔
مگر ماؤں کو مہمانوں کے سامنے اپنی اولاد کو خوار کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کچن میں گئی اور شربت بنانے لگی، ذہن میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے بدلہ لوں اپنی بے عزتی کا۔ پھر ایک خیال آیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب وہ شربت کی گلاس لے کر گئی تو ایک گلاس پھپھو کو تھما دیا اور ایک گلاس اٹھا کر شہریار کو اپنے ہاتھوں سے تھمایا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بہت مزہ آ رہا ہو، مگر مزہ تو اس سے اب آنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے سکنجوین کا گلاس لبوں سے لگایا، ایک ناگواری کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی، کیونکہ اس نے اس کے گلاس میں پورے 3 چمچ بھر کر نمک ڈال دیا تھا۔ پھپھو تو بڑے مزے سے پی رہی تھی، مگر اس کے حلق سے پہلا گھونٹ ہی نیچے نہیں اتر رہا تھا، مگر وہ کمال شرافت سے گھونٹ گھونٹ پیتا رہا اور اماں سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتا رہا۔ حالانکہ اس کے اندر تو شاید لاوے پھٹ رہے تھے، جن کا دھواں کانوں سے نکل رہا تھا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا اپنا بدلہ یوں لے کر۔ حالانکہ وہ اس کا کزن تھا اور اتنے عرصے بعد اس کے گھر آیا تھا، مگر ان کی پہلی ملاقات کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنی رشتہ داری کو سائڈ پر رکھ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا، جیسے اسے اس کے بدلہ لینے کے انداز نے مزہ دیا ہو۔ وہ حیران تھی کہ اتنا نمکین شربت اس نے اپنے گلے سے اتارا کیسے آخر، کیونکہ اس نازک مزاج گڈے سے اسے اس قدر اعلیٰ ظرفی کی امید نہ تھی، اور اسی بات نے اسے مزید شیدی کی کہ وہ اب اماں کی بجائے خود اسے ہر چیز سرو کرتی تھی، اس کے کھانے کو تھوڑا اسپیشل بنا کر اس کے آگے پیش کرتی تھی کہ اس کے اندر مرچ مسالوں کی کثرت سے لاوے اس کے معدے کے اندر پھٹ رہے تھے اور دھواں اس کے کانوں اور آنکھوں سے برآمد ہوتا تھا۔ اماس کی حالت دیکھ کر دہل گئی تھیں، کیونکہ وہ اتنا اچھا کھانا بناتی تھیں کہ پھپھو تعریف پر تعریف کیا جاتی، مگر ان کا بیٹا بس ہاں میں ہی سر ہلاتا، جیسے اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہو اور وہ اس امتحان میں بڑی ہی مشکل سے پاس ہو رہا ہو۔ پھپھو اماں سے کہتی کہ شہریار کو انگریزوں کے پھیکے کھانے کھانے کی عادت ہے، اس لیے تھوڑی سی مرچی بھی اسے بہت لگتی ہے، مگر رفتہ رفتہ عادی ہو جائے گا۔ اب اسے یہیں پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ اور وہ بیچارہ اپنی مما کو کیا بتاتا کہ ان کھانوں میں مرچی کچھ زیادہ ہی تیز ہے کہ اس کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہے۔ اسے یہاں آ کر مزہ آیا یا نہیں، مگر اسے زج کر کے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں بیچارہ گل سڑ گیا تھا اس کے مرچی مسالے والے کھانے کھا کر۔ پھپھو اب باقاعدہ تشویش سے اسے پوچھ رہی تھی کہ کیا بات ہے شہریار، اگر تمہیں کھانے زیادہ مرچی والے لگ رہے ہیں تو ہم چائنیز وغیرہ آرڈر کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا، پھپھو کیا بات کرتی ہیں، میں تو خود اتنا اچھا چائنیز گھر پر بنا لیتی ہوں۔ اور پھپھو کے اس لال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، جیسے اب مزید سہنا مشکل ہو گیا ہو، اور اسے اس کی اس معصوم سی شکل پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کی بلائیں لے ڈالوں کہ صدقے تمہارے کتنا صابر بچہ ہے خیر سے۔ وہ رات کو چائے سرو کرنے کے بعد خود چھت پر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ نیچے والے کمرے پر تو اس شری کے بچے نے قبضہ جما لیا تھا۔ وہ چھت کی ریلنگ پر کوہنی ٹکائے چائے پی رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ مسلسل جاری تھی۔ جو بھی تھا اسے یہ سب کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ جب ایک عورت مرد کو زج کرتی ہے اور وہ مرد اس کی ہر گستاخی کو برداشت بھی کر لیتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر ہوئے بغیر، تو عورت کو بہت سکون ملتا ہے، اس کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ وہ بھی اس سکون اور تسکین کو انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سے چونک گئی۔ وہ چائے کا کپ اٹھائے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا کپ ریلنگ پر پڑا تھا، اس نے بھی ساتھ اپنا کپ رکھ دیا اور اس کی طرح ہی کوہنی ٹکا کر جھک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اسے کہا کہ کیسی لگی چائے آپ کو؟ کہنے لگا، بہت لاجواب ہے، سچ میں بڑا ذائقہ ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ قدرت نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے کہ اگلے بندے کے بخیے تک ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے، مگر تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماتا ہوں، کیونکہ یہاں آ کر میں واقعی اپنا جگر آزما رہا ہوں۔ میرا جگر میرے دل سے 1000 شکوے کرتا ہے کہ تمہارے چکروں میں جسم کی صحت متاثر ہو رہی ہے، مگر دل تو اپنی منمانی کرتا ہے نا، اس سے تمہاری یہ بے ضرر سی شرارتیں مزہ دینے لگی ہیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خمار سا اتر آیا تھا۔
اس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہونے لگا۔ ایک عجیب سی دستک تھی جو دی جا رہی تھی، ایک پراسرار سا اعلان تھا جو کیا جا رہا تھا، ایک آسیب سا تھا جو دل میں پنجے گاڑ چکا تھا، اور یہ آسیب ایسا تھا جس سے پیچھا چھڑانا بڑے بڑوں کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ عشق کا روگ کاری ہوتا ہے اور زندگی پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں عشق کا سور پھونک چکا تھا، کہہ رہا تھا کہ جب میں رات کو سوتا تھا نا تو 2 سیاہ آنکھیں ہر رات خواب میں میرا تعاقب کرتی رہتی تھیں۔ ان کی کھوج میں ایسا نکلا ہوں کہ پاکستان تک آ گیا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ 2 سیاہ آنکھیں مجھے آسیب زدہ سے جھولے پر ملیں گی جو ہمیشہ کے لیے میرے دل میں پیوست ہو کر رہ جائیں گی، اور ان آنکھوں کی خوبصورتی کے آگے تو میں تمہاری ساری گستاخیاں نظر انداز کر سکتا ہوں۔ اتنا جگرا تو ہے مجھ میں، اس لیے تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی، مگر اس کا دل ایک دھڑکن چھوڑ چکا تھا، کیونکہ آسیب زدہ محبت نے اس کے تاروں کے ساتھ عجیب چھیڑخانی کر ڈالی تھی۔ صبح وہ نیچے آئی تو وہ مریض عشق اب معدے کا مریض لگ رہا تھا، اس لیے پیٹ پر ہاتھ رکھے بار بار واش روم کے چکر لگا رہا تھا۔ اماں اور پھپھو شدید تشویش میں مبتلا تھیں، اور پہلی بار اسے بھی احساس ہوا کہ کیا ضرورت تھی انتقام میں اس قدر اندھا ہونے کی کہ گھر کے سارے مرچ مسالے ہی ختم کر دیے، اور شاید اس کا بھی خاتمہ قریب تھا، کیونکہ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، بخار سے تڑپ رہا تھا، اس کے جسم کے سارے پرزے ہل گئے تھے۔ اماں نے اس کے سر پر پٹیاں رکھیں اور اسے کہا کہ جا دیسی مرغے کی یخنی بنا کر لا شہری کے لیے، اور شہریار یہ بات سن کر کہنے لگا، نہیں نہیں آنٹی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا تکلف مت کریں، اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگی۔ اماں نے اسے گھوری ڈالی کہ یوں مریض کے سامنے کون ہنستا ہے بھلا، مگر وہ کچن میں چلی گئی اور یخنی بنانے لگی۔ جب وہ بنا کر اس کے سامنے لے کر آئی تو اس کی آنکھوں میں شرارت سی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پیچ و تاب کھانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس نے اماں سے کہا، اماں، آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں، شاید انہیں کوئی کام ہے آپ سے، میں اپنے لاڈلے کزن کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتی ہوں۔ اماں اسے اس کے حوالے کر کے چلی گئیں اور وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک چمچ باؤل کے اندر بھرا اور اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھ رہا تھا، نکاہت ایسی تھی کہ حد سے سوا تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی ہار گئے ایک عورت سے؟ میری سیاہ آنکھوں میں غور سے دیکھو تو تمہیں اپنے سارے دکھ اور تکلیف بھول جائیں گے، اور فٹافٹ یہ یخنی ختم کرو، اس نے تحکم سے کہا، اور وہ اچھے بچوں کی طرح مان گیا۔ اس نے اسے پہلا چمچ پلایا تو وہ ایک دم سے حیران شکل بنا کر اس کی جانب دیکھنے لگا، اور وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہا کہ میرا دل بہت بڑا ہے، میں لوگوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ تم میرے دور پرے کے کزن ہو جو اتنے سالوں بعد ہماری گھر تشریف لائے ہو، کیوں نہ ہم دشمنی کو ختم کر دیں؟ تم اپنے موبائل سے میری سیلفی ڈیلیٹ کر دو اور میں اپنے دل سے تمہاری دشمنی ڈیلیٹ کر دوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور اپنا موبائل جیب سے نکالا، اسے تھما دیا، کہنے لگا کہ یہ لو پکڑو اور خود ہی ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ وہ تصویر تو اب میرے دل میں بس چکی ہے، وہاں سے تم اسے کبھی نہیں اڑا سکو گی۔ اس نے اس کا موبائل پکڑا اور گھما گھما کر دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے آج تک آئی فون استعمال کرنے کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ کھلتا کدھر سے ہے۔ وہ رہی گاؤں کی سادہ لو دیہاتی لڑکی، اس نے آہستہ سے موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور وہ تصویر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ اسے ایک دم سے اس پر بڑا پیار آیا تھا، اتنا اچھا بچہ تھا، فوراً مانگ گیا۔ اگر یہ آتے ساتھ ہی کر دیتے تو ہمارے گھر کے مسالے تو ختم نہ ہوتے نا، اتنا خرچہ کر دیا تم نے ہمارا۔ وہ ایک دم سے کھل کھلا کر ہنس کر کہنے لگا کہ سچ میں جب سے تم سے بات کرتا ہوں تو میری ساری بیماری دور ہونے لگتی ہے۔ امریکہ میں تم جیسے نمونے دستیاب نہیں تھے، زندگی بڑی پھیکی سی گزار رہا تھا میں۔ اگر میں نے ہمدرد بننے کا ارادہ ملتوی کر دیا تو تمہاری بیماری واپس بھی آ سکتی ہے، اس لیے جلدی سے یہ یخنی پی لو، شاید اسے ہی تمہارے معدے کے سراغ بھر جائے۔ اور شیری نے اچھے بچوں کی طرح ساری یخنی پی لی، کہنے لگا کہ اگر تمہارے اندر کی انتقامی روح سو جائے تو اتنا برا ٹیسٹ نہیں ہے تمہارے ہاتھ کا، زندگی بھر گزارا کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میرے گھر پہ زندگی بھر قبضہ جمانے کا پلان ہے؟ جانا نہیں کیا تم نے ادھر سے؟ اس نے سارے اخلاقیات بھلا کر اسے جانے کے بارے میں پوچھا۔
تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا آج تو میں جا رہا ہوں مما کے ساتھ، مگر 1 ہفتے بعد دوبارہ آئیں گے مما اور بابا، اور شاید اب تمہیں بھی اس گھر سے کوچ کرنے کا سوچنا ہوگا۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور یخنی کا باؤل اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، تم چلتے بنو ادھر سے، اٹھو جلدی کرو۔ اتنے میں اماں کمرے میں آ گئیں، کہنے لگی زرنین کیا بدتمیزی ہے، یوں بیمار کے ساتھ پیش آتے ہیں کیا؟ تم جاؤ ادھر سے، تم نے جو خدمت کرنا تھی کر چکی ہو۔ اور وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر جو نرم گوشہ پیدا ہوا وہ اپنی موت آپ مر چکا تھا۔ دل میں عجیب سا وہم آن بسا تھا، اور وہ شرارتی سی لڑکی شہریار کے دل میں بس چکی تھی۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے سنگ ابھی رخصت کر کے لے جائے، مگر کچھ دنیا کے تقاضے تھے جو اسے نبھانے تھے۔ وہ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ سجائے اسے سوچنے لگا جو بہت جلد اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ اور پھر زرنین کے وہم کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، کیونکہ پھپھو نے جاتے جاتے اسے سینے سے لگایا اور کہا تم میری بیٹی جیسی ہو، اور میں نے خدیجہ سے بات کر لی ہے کہ اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بناؤں گی، اور میں اسی وجہ سے امریکہ سے واپس بھی آئی ہوں، صرف تمہارے لیے۔ بہت جلد تمہیں لے جاؤں گی اپنی بیٹی بنا کر۔ اور وہ ان کی بات سن کر ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ اگلے ہفتے پھپھو اور ان کے شوہر ان کے گھر آئے اور اسے ڈائمنڈ رنگ پہنا کر چلتے بنے۔ وہ اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا اماں میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اماں نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، ارے بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، اور تمہاری پھپھو اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے شروع سے ہی تمہیں اپنی بیٹی بنا کے رکھا تھا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ وہ اپنے اتنے پڑھے لکھے اور خوبصورت بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ اسے اماں کی بات سے شدید ناگواری ہوئی۔ اس نے کہا تو کیا میں کسی سے کم ہوں؟ ایک دم سے اس کی بات پر ہنسنے لگی اور کہا کہ تو بھی کم نہیں ہے، چاند سورج کی جوڑی ہے ماشاءاللہ سے۔ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ شہریار کو ہی سوچا تھا، اور آج صفیہ نے اس بات کی تصدیق کر کے میرا دل موہ لیا ہے۔ بہت اچھا لڑکا ہے شہریار، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی زیادہ بے چین کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے انتقام لینے کے چکروں میں اس کی زندگی کا ہی حصہ بننے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بیکلی تھی اور وہ اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے گھر اس کی بیوی کی حیثیت سے رخصت ہو کر گئی۔ ان کا گھر اسلام آباد میں تھا اور وہ یہیں پر سیٹل ہو چکا تھا۔ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں CEO کی جاب کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش ہو یا اداس ہو، وہ اپنے اس جذبے کو کوئی نام دے نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اتنی جلدی شادی ہو جائے گی، اور وہ بھی شہریار سے۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں کسی آسیب زدہ سائی کی طرح آیا تھا، اور اس کا پورا وجود اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا، اور شاید اس کا دل بھی۔ جب وہ دلہن بنی اس کے گھر کی دہلیز پر رکی تو پھپھو اس کی بلائیں لینے لگیں، اس کے واری صدقے ہونے لگیں۔ وہ ان کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ شہریار کے لبوں سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے کانوں میں کوئی شرارت گھول دیتا تھا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ کمال مشرقی لڑکیوں کی طرح خاموش تھی اور کوئی بھی بدتمیزی کرنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ مگر جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا پارا 7ویں آسمان کو پہنچ چکا تھا۔ خوبصورت سی مظہری اور ہر طرف رنگوں اور خوشبوؤں کے سیلاب کے درمیان ایک شدید ناگواری کی لہر تھی جو اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی، کیونکہ بیڈ کے عین سامنے بڑے سے فریم میں اس کی وہی تصویر لٹکی ہوئی تھی جو اس نے اپنے موبائل میں اسے پہلی دفعہ دیکھ کر قید کر لی تھی اور اس کے ہی کہنے پر اس کے سامنے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ کتنا بڑا ڈرامے باز تھا، اس تصویر سے ہی تو ان کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا، اور اس نے وہی تصویر سامنے لگا رکھی تھی جو کمرے کی خوبصورتی میں ایک بدنما دھبے کی طرح تھی۔ اس کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے بہت مہذب انداز میں پیش آنے کے بارے میں سوچ چکی تھی اور اس پر مکمل ریہرسل بھی کر چکی تھی، مگر شاید اسے عزت راس نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کی محبت اور پیار کا حقدار تھا۔ اس کے ماتھے پر تیوری دیکھ کر وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا کہ مجھے تمہاری اسی شکل سے عشق ہوا تھا، پہلی نظر کا عشق، اور میں اپنے پہلی نظر کے عشق کو ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں کے سامنے محفوظ کرنا چاہتا تھا
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रोज मैं बिस्तर से उठकर इस तस्वीर को देखूंगा तो मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। उसने पीछे से उसके गिर्द बाजू हमाइल कर लिए और उसे खुद के करीब कर लिया। एकदम से उसे खुद से हटाकर पीछे को धक्का दिया। उसने कहा कि शायद तुम्हें शराफत और इज्जत की ज़बान रास नहीं आती। अब देखना मैं तुम्हारी कैसी खबर लेती हूँ। पहले तो मैं फुफ्फू को बताती हूँ कि आपके तहजीबदार और तमीज़दार बेटे ने शादी का तोहफा किस सूरत में दिया है, फिर मैं खुद तुम्हारी खबर लूँगी। वो एकदम कमरे से निकलने लगी तो वो सामने आ गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। कहने लगा कि मैं ये जंग अम्मी के बगैर भी जीत सकता हूँ और मुझे तुम्हारा यही रूप ज़्यादा पसंद है। जब जब मैं तुम्हें इस जंगली रूप में देखता हूँ तो मेरे अंदर मज़ीद हलचल मच जाती है और मेरी रूह सरशार हो जाती है। मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी थोड़ी बदतमीज़ी भी हो जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। इसने कहा, फ़ौरन से पहले इस फ्रेम को नीचे उतारो वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगी। उसने कहा, अच्छा बाबा उतारता हूँ, मैं बस तुम्हारा वो पहले दिन वाला रिएक्शन देखना चाह रहा था। उसने अच्छे बच्चों की तरह उसका कहना मान लिया और फ्रेम उतार कर उसे उल्टा रख दिया। कहने लगा, अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं ना? उसने कहा कि मैं इस तस्वीर को आग में झोंक दूंगी। वो उसके इंतहाई करीब आते कान में सरगोशी करते हुए बोला कि कितनी तस्वीरें तुम आग में झोंकोगी, क्योंकि मैंने इसे हमेशा के लिए अपने मोबाइल में और अपने दिल में महफूज कर लिया है, और जब भी मैं तुम्हारा ये जंगली रूप देखना चाहूँगा तो ये तस्वीर तुम्हारे सामने कर दूंगा। उसके लहजे में शरारत थी और उसने उसे ज़ोर से पीछे धक्का दे दिया। उनकी शादी की पहली रात किसी कुश्ती से कम नहीं होने वाली थी।